बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद अंदर से भी टूट फूट का शिकार है और बाहर से भी टूट फूट का शिकार है और इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा। चल चलाओ का मौसम लग रहा है और अब इनको कहीं से कोई उम्मीद की किरण भी नज़र नहीं आ रही। ये अपनी इज्जत भी गंवा बैठे हैं और अपना वोट बैंक भी गंवा बैठे हैं और अपना परसेप्शन भी ख़राब कर बैठे हैं। ना इनके पास कोई बयानिया है, ना ही उनके पास कोई एजेंडा है, ना ही कोई उनके पास मंशूर है और सिर्फ बैसाखियों की तलाश में हैं। और इनको बैसाखियाँ मिल जाएं और ताकतवर बैसाखियाँ मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो बैसाखी काम आने के लिए नहीं तैयार, जो बैसाखी निकल खिसकती जा रही है, ये उन्हीं बैसाखियों के खिलाफ जिनके कंधों पे चढ़कर ये सवार होकर ड्राइंग रूम में बैठ के प्लानिंग करके ये इक़्तिदार में आए थे और इक़्तिदार हासिल किया था। वज़ारत उज़्मा इन्होंने हासिल की और उसके बाद तमाम सियासी जमातें 14 जमाती जो इत्तेहाद है, कोई 80 से ज़्यादा 85 रुकनी काबीना इस वक्त है। हर जमात का वज़ीर मौजूद है और इतनी वजारतें नहीं हैं जितने वज़ीर हैं, मुशीर हैं, मुआवनीन हैं, लेकिन सबको खुश करने के बावजूद इनके पल्ले कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो नून लीग को हुआ है। नून लीग का हो गया है धड़न तख्ता और अब हर तरफ चीखो पुकार सुनाई दे रही है, सिवाय चीखो पुकार के और कुछ नहीं। और अब ये हर किसी का गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार है, बल्कि गिरेबान पकड़ना शुरू कर दिया है और चीर फाड़ शुरू कर दी है। एक दूसरे का मुंह तो पहले ही नोच रहे थे, अब ये दूसरों का मुंह नोचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है आपस में मुंह नोचें तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये बाहर से किसी का मुंह नोचेंगे तो उसका फिर जवाब भी मिलेगा। टेम्परामेंट ये लूज कर चुके हैं और मरीम साहिबा जो हैं इस वक्त शदीद दबाव का, जहनी तनाव का शिकार हैं और कुछ मसाइल उनकी तबीयत में पैदा हो चुके हैं, इंतहाई उलझन का शिकार हैं और वो अपने चचा के वज़ीर आज़म होते हुए भी अपने आप को बेबस दिखाई दे रही हैं, अपने आप को बेबस महसूस कर रही हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है इसके असरात और हैं, क्योंकि ये बेबसी कहाँ से नज़र आती है। सद्दीक जान, हमारे प्यारे दोस्त सद्दीक जान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाज़िरी इमरान खान साहब की, और जो पूरे का पूरा एक प्लान आउट इन्होंने किया हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन वो प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो सका और इमरान खान साहब और अदालत को भी अंदाज़ा हो गया और ऑनरेबल जज ने भी इस खतरे को भांप लिया कि ये मामला कुछ और ही लगता है। ये सिर्फ हाज़िरी नहीं है, सिंपल हाज़िरी नहीं है, बल्कि जिस हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार अंदर अदालत के कॉरिडोर में भी पुलिस, छत पे भी पुलिस, बालकनी में भी पुलिस, राहदारियों में भी पुलिस, गेट पे भी पुलिस, वो इतनी किस्म की भरमार पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस जो लोग थे उनके हाथ में प्लास्टिक की हथकड़ियाँ और वो भी बेशुमार। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। लिहाजा वो एक सारा सीन जो है उसके बाद वो वापस चले गए। तो इस सारे मामले को रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और उसमें सद्दीक जान जो हैं वो काफ़ी एक्टिव थे और हमेशा ही एक्टिव होते हैं। उन्होंने ये काम किया और इसमें उनको गिरफ्तार कर लिया। कल उठा लिया गया था उनको और सारी रात के नहीं पता चला, 8-9 थानों से चेक किया गया, नहीं पता चला कहाँ पे हैं। लेकिन जब ज़्यादा शोर मचना शुरू हुआ तो फिर इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान की तरफ से एक बयान आया कि जनाब वो तो CTD के पास हैं और उनको गिरफ्तार किया गया। CTD के पास हैं, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट जो है उनके पास हैं। और एक सहाफ़ी का इंसदाद दहशतगर्दी के पास क्या काम। अब एक बात तो चीज़ सामने आ रही है कि इनके सत्तू जो हैं वो मुक चुके हैं, इनके सत्तू मुक चुके हैं, इसलिए सद्दीक जान के खिलाफ एक दहशतगर्दी का मुकदमा CTD में दर्ज करवाया गया और आज उनको फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। वही एक भोंडा तरीका, हथकड़ी लगा के और चादरें मुंह पे, चादरें डाल के पूरे जिस्म पे, ऐसे कोई बहुत ही मोस्ट वांटेड किस्म का कोई कलभूषण आ रहा है। हालांकि कलभूषण की तो बहुत इन्होंने इज्जत की थी, कलभूषण को तो इस तरह नहीं रखा हुआ था, उनको तो VVIP ट्रीटमेंट दिया हुआ था, लेकिन जो सहाफ़ियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है और सियासी मुखालिफिन के साथ जो ये 14 जमाती इत्तेहाद कर रही है वो हमारे सबके सामने सद्दीक जान के साथ भी वही काम किया गया और उनको एक काली चादर में, उससे पहले
بول کے اونر شعیب شیخ صاحب کے ساتھ یہی کیا گیا، اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ یہی کیا گیا، پھر جمیل فاروقی کے ساتھ، یہ ساری کی پوری فہرست ہے۔ اعظم صفاتی صاحب ہیں اور فواد چودھری صاحب ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل ہیں، یہ تو وہی ایک ریپیٹ کیا گیا۔ لیکن صدیق جان اب اس میں بڑے مزے کی بات ہے، پوری ہیئرنگ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ زبردست چیز ہے جی۔ تفتیشی افسر نے ان سے 10 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا، اور جب وہ عدالت میں گئے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، تو جج صاحب تھے راجہ جواد صاحب، تو ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی 10 روز کا جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ تو تفتیشی افسر نے کہا جی کہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے اور یہ پولیس اہلکار کو روک رہے ہیں۔ وہ چھت والی ویڈیو جو ہوئی تو اس پہ ایک رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جناب کیا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ایک سپاہی کو بچا رہے تھے، پولیس والے کو، اور منع کر رہے تھے، اور وہاں پہ میڈیا رپورٹنگ کر رہا تھا، وہاں پہ کوئی اور تو تھا نہیں۔ تو بہرحال اسی کو وجود بنا کے پہلے ایک رکن قومی اسمبلی نون کی انہوں نے ٹویٹ پہ کیا، پھر پتہ چلا کہ مریم صاحبہ بھی ذاتی دلچسپی لے رہی ہیں اس معاملے میں، تو انہوں نے پہلے صدیق جان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دہشت گردی کا مقدمہ ایک درج کروانے کے لیے ایک خاتون تیار بیٹھی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی ویڈیو موجود ہے تو یہ روک رہے ہیں، اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے اور صدیق جان سے شیل برآمد کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بڑی مزے کی بات ہوئی ہے کہ پورا فوکس جو ہے صدیق جان کے لیے ایک بہت بڑا دہشت گرد کے طور پہ ان کو پیش کیا گیا، اور اسی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں وہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، جج صاحب بھی جانتے ہیں، تمام جرنلسٹوں کو بھی جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، اور کورٹ رپورٹنگ جو خاص طور پہ کرتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ بہت ہی شناسائی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا انہوں نے کہا جی ایک شیل برآمد کرنا ہے صدیق جان صاحب سے، اور اس لیے 10 دن کا ریمانڈ چاہیے، اور ان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانا ہے، اور ان کی وائس میچ کرنی ہے، تو 14 دن کا ریمانڈ چاہیے۔ تو میاں علی اشفاق صاحب ایڈوکیٹ ہیں جی، وہ آئے، وہ بہت ہی آج کل کافی متحرک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ تو وہ آج اپیئر ہوئے تھے، لاہور سے اسپیشل آئے تھے، تو انہوں نے خاص طور پہ تو پہلے تو پروسیکیوٹر کی باتیں سن لیں، تفتیشی اور پروسیکیوٹر کی۔ صدیق جان نے جی پولیس اہلکار کو آفیشیل کام کرنے سے روکا ہے، یہ الزام لگایا، اور صدیق جان سے شیل برآمد کرنا ہے اور یہ سارے کام کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جو بھی سوال پوچھتے تھے جج صاحب تو وہ جی ہم نے شیل برآمد کرنا ہے۔ تو صدیق جان نے تو کلیئرلی کہا، اسٹریٹ فارورڈ، انہوں نے کہا جی جو کچھ میں نے بولا ہے، جو گفتگو میں کرتا ہوں، جو رپورٹنگ کی ہے، اپنے ایک ایک لفظ پہ قائم ہوں، لہٰذا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب میں خود مان رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ جو ایک ایک لفظ پہ قائم ہوں، تو یہ بات تو ہو گئی ختم۔ اب انہوں نے کہا جی شیل برآمد کرنا ہے، تو ایک شیل، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک شیل برآمد کرنا ہے، تو ایک شیل کی کیا آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، اور کیا شیل برآمد ہونا تھا۔ اور اس کے بعد صدیق جان سے پوچھا گیا کہ تشدد وغیرہ تو نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں کیا، لیکن کھانا پینا بند کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور پھر میڈیکل ٹیسٹ کا بھی پوچھا گیا، اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے پھر پیمز بھیجا گیا ان کو، ان کا میڈیکل طبی معائنہ کروایا گیا، اور طبی معائنے کے بعد پھر ان کو CTD والے لے گئے، اور صدیق جان نے پھر بتایا کہ وہ تک کر کیا رہے تھے۔ وہ تو پولیس والے کو، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب ان کو بھی، وہ بھی متاثر ہوئے آنسو گیس کے، تو ہم تو اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے، اور اس میں تو وہاں پہ تو بہت سارے جرنلسٹ تھے، میں اکیلا تو نہیں تھا، تمام کے تمام تھے، لہٰذا اریسٹ صرف مجھے کیا گیا ہے۔ تو پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور میاں اشفاق صاحب نے بھی بتایا کہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فورینسک کے لیے انہوں نے کہا جی لاہور لے کے جانا ہے، اس پہ بھی جج صاحب کو مطمئن نہیں کر سکا پروسیکیوٹر، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو جج صاحب نے خود کہا کہ یہ ویڈیو میں سب چیزیں مان رہے ہیں، تو پھر لاہور کیوں آپ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وائس میچنگ کروانی ہے۔ سرکاری وکیل صاحب نے بولا صدیق جان پر لگنے والی دفعات قابل ضمانت ہیں، اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میاں اشفاق کی جانب سے ڈسچارج کرنے کے مختلف کیسز کا بھی حوالہ دیا گیا، جیسے امجد شعیب صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، عمران ریاض صاحب کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ثاقب بشیر صاحب ہیں، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی بتایا کہ مسلسل اس وقت کیا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، صحافیوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور صحافیوں پر پہلے بھی انہوں نے کہا کہ تشدد کیا گیا، اور سائبر کے تحت مقدمہ ہوتا تھا، اب انہوں نے دہشت گردی کے عدالتوں میں مقدمے کروانا شروع کر دیے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ DGFIA کو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا ہوا تھا، کورٹ آرڈر تھا
کہ نہ ہی DGFIA اور نہ ہی IG اسلام آباد ایسا کوئی کام کریں گے کہ ان کے خلاف کوئی ہراس نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ مریم صاحبہ کا حکم تھا اور ان کی خواہش اور ان کے حکم کی تعمیل رانا صاحب آپ کو پتہ ہے فی الفور کر دیتے ہیں، اور وہ انہوں نے فی الفور کر دی اور CTD میں مقدمہ درج کروا دیا، وہ بھی دہشت گردی کی دفعات کے تحت۔ لہٰذا ثاقب بشیر صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو FIA کے مقدمے ہوتے تھے سائبر کرائم کے تحت، اب انہوں نے ہمیں صحافیوں کو دہشت گرد بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تو شکر ہے صدیق جان صاحب ابھی دہشت گرد بنے ہیں۔ یہ پہلے تو غدار اور ملک دشمن، غدار اور باغی، بغاوت کے مقدمات ہوتے تھے، اب ذرا ایک سٹیپ تھوڑا سا نیچے آئے ہوئے ہیں، یہ فرق ہوا ہے تھوڑا سا 29 نومبر کے بعد۔ تو ہماری عدالتوں سے استدعا ہے کہ صحافیوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور ATC نے صحافی صدیق جان کو ایک دن کا جسمانی ریمانڈ دیا اور ان کو بھیج دیا، انہوں نے کہا جی کل پھر دوبارہ آپ پیش کریں۔ تو کھودا پہاڑ نکلا، چوہا بھی نہیں نکلا، اور صدیق جان کو کل سے انہوں نے گرفتار کیا۔ اور جج صاحب نے پوچھا بھی کہ 24 گھنٹے آپ کیا انویسٹیگیشن کرتے رہے ہیں، ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد آپ میرے پاس لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سمپل یہی ہے۔ حسان نیازی صاحب کو بھی اسی طریقے سے گرفتار کیا گیا، ان سے بھی کوئی شے نہیں برآمد ہوئی، کچھ نہیں ہوا، ان کو بھی انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، ہراس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، شکست خوردہ ذہنیتیں ہیں، اور جب شکست خوردہ ذہنیتیں اکٹھی ہو جائیں اور ان کو مار پار شکست ہو رہی ہو اور ان کو بار بار سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو اس لیے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عدلیہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ماتحت عدلیہ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ایک آخری ریلیف یہیں سے ملتا ہے، آکسیجن یہیں سے ملے گی، یہ ایک سیفٹی والو ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حسان نیازی کو اٹھا لیں، فلاں کو اٹھا لیں۔ آج کا سارا دن جو ہے، آج کا سارا دن بھی مکمل طور پہ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی عدالتوں نے بھی، اور اسلام آباد ماتحت عدالتوں میں FIT کچہری میں سارے کے سارے کیسز، موسٹلی تمام رہنماؤں کے کیسز، PTI کے رہنماؤں کے کارکنوں کے کیسز، راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں پہ یہ مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، توشہ خانہ میں، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں وہاں پہ، تو سارا دن یہی کام ہوتا رہا ہے عدالتوں میں۔ اور ابھی مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ سسٹم کے لاڈلے ہیں، یہ سسٹم کے اتنے لاڈلے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اور پچھلے ایک سال سے جب سے رجیم چینج ہوا ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی تنگ آ چکے ہیں مقدمات خواہشات کی پیروی کرتے کرتے، اور اب تو پولیس تنگ آ گئی ہے، پولیس تنگ آ گئی، FIA تنگ آ چکا ہے، لاہور پولیس، پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، وہ کہتے ہیں خدا کا خوف کریں، بہتر ہے اس سے کہ آپ دستبردار ہو جائیں، الیکشن کروائیں، الیکشن کروا کے آپ حکومت چھوڑ دیں۔ یہ اب مقدمات جس انداز میں آپ درج کروا رہے ہیں اس کا تصور ہی نہیں ملتا۔ عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ ریلیف ملا ہوا ہے، آج وہ عدالت میں اپیئر ہوئے، اس لاہور ہائی کورٹ میں، ایک عدالت میں، پھر دوسری عدالت میں، پھر تیسری عدالت میں، جسٹس شہباز رضوی صاحب کی عدالت میں، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں، جسٹس فاروق حیدر صاحب کی عدالت میں، مختلف عدالتوں میں، لاہور ہائی کورٹ میں ان کا سارا دن گزرا، اور ایک عدالت سے دوسری، دوسری سے تیسری، اسی طریقے سے اب وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہی کا کیس چل رہا تھا، اور ماتحت عدلیہ میں بھی انہی کے کیس چل رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی انہی کے کیس چل رہے تھے، ہر جگہ ہو رہا تھا۔ تو یہ سارے کے سارا ایک پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ ایک دن کا۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں اتنا کچھ کرنے کے باوجود 14 جماعت اتحاد، مسلم لیگ نواز، جاتی عمرہ، مریم صاحبہ کو کچھ نہیں ملا، تو ظاہر ہے پھر سٹریس تو آنا ہی آنا ہے، اور طبیعت الجھن آ ہی جاتی ہے، اور چیزیں جب ہارنے کی طرف جا رہے ہو، ہر چیز، ہر اختیار، اقتدار، ہر چیز نکل رہا ہو، اور سامنے الیکشن آ گئے ہیں، الیکشن سے کیسے بچا جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، الیکشن میں جائیں تو مارے جاتے ہیں، نہ جائیں تو مارے جاتے ہیں، اسی لیے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ایک مذموم غلیظ ترین پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، اور یہی کچھ ہے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔